बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं सलमान हसन, साथ मौजूद हैं जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब। नाजरीन, बड़ा हैपनिंग डे था आज, और वो काम जो कल अधूरा रह गया था वो आज मुकम्मल हो गया। इमरान खान साहब की अहलिया बुशरा बीबी साहिबा को रिहा कर दिया गया। अडियाला जेल से रिहाई पाकर वो सीधा पेशावर पहुंच गई हैं, और अब वहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ होंगी, क्या वो करने जा रही हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। और दूसरी तरफ आज बानी पीटीआई से वकला की भी बड़ी अहम मुलाकात हो गई। उन्होंने बाहर आकर क्या बताया, क्या कहा, अंदर के हालात से मुतालिक जो है वो आगाह किया, वो भी आपको बताएंगे। और दौरे काजी तमाम हुआ, और अब काजी फाइज़ साहब की अफरीदी साहब जो हैं वो चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे 26 तारीख से। उनका दौर कैसा रहा उस पर भी हम बात करेंगे। शामी साहब, सर, जो एक रोलर कोस्टर राइड थी, ऊपर नीचे एक हंगामा, फिर आईनी तरमीम आई, और आईनी तरमीम के बाद रिहाई हो गई बुशरा बीबी की, तो ऐसा लग रहा है कि कुछ हालात अब स्टेबलाइज हो रहे हैं, नॉर्मलाइज हो रहे हैं। ये जो साल है ना, लगता है कि ये ज़रा इसमें ठहराव आता जा रहा है। बिलाखिर किसी ब्राह्मण ने कहा है कि ये साल अच्छा नहीं, है। वो तो आने वाला साल अच्छा होगा। अच्छा, तो अभी एंड होने वाला है। आने वाला साल भी अच्छा होगा। अच्छा, पाकिस्तानी मईशत संभल गई, पाकिस्तानी सियासत लड़खड़ाती रही, लेकिन बिलाखिर संभलने के करीब आ गई। और हमारी जो बुशरा बीबी हैं, जो पाकिस्तान की खातून अव्वल रही, इमरान खान साहब की अहलिया मोहतरमा, और तीसरी बेगम थी उनकी, और जमायमा खान, और उनसे पहले जमायमा, उनके बाद फिर रेहाम खान, और फिर बुशरा बीबी जी। रेहाम खान ने तो किताब भी लिखवाई उन पे, और मेरा ख्याल मुख्तसर सी मुतनाज़ा रफ़ाकत रही, और जो कुछ किताब में लिखा है अल हफीज़ अल अमान। तो अब बुशरा बीबी जो है, उनसे के ताल्लुक़ तो यूँ है कि वो भी पाकपटन की रहने वाली, और मेरा भी बचपन और लड़कपन पाकपटन में गुजरा है। और बाबा फरीदुद्दीन गंजे शक्कर से हमें भी निस्बत है अक़ीदत की, और उनको भी है। उनके जो वालिद मोहतरम हैं रियाज वट्टू साहब जी, वो भी वहाँ के एक बड़े ज़मींदार थे। और जो ससुर मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद अहमद ख़ान माने का, वो मियाँ साहब अली मोहम्मद ख़ान साहब अब्बासी शरीफ, जो होशियारपुर से हिजरत करके आए पाकपटन में, और चिश्तिया सिलसिले के बहुत नामवर बुजुर्ग गुजरे हैं। सही। और उनके ग़ुलाम मोहम्मद अहमद ख़ान माने का उनके मुरीद थे, और बड़े ज़िम्मेदार थे वहाँ के, और कई बार रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए, वफाकी वज़ीर रहे। और अब बुशरा बीबी की शादी हुई मियाँ ग़ुलाम मोहम्मद अहमद ख़ान मानेका के बेटे खावर मानेका से। बिल्कुल। वो एक सरकारी अफसर थे, और वो कस्टम के एक बड़े ओहदे पर फाइज थे। 28 साल उनकी रफ़ाकत रही उनसे। बड़ा अरसा होता है। और मेरा ख्याल 3 बेटे और 2 बेटियाँ, मेरा ख्याल है। हाँ, मेरा 5 बच्चे एग्जैक्टली 5 उनके हैं। और तो ये रफ़ाकत जो है ये भी टूटी। और इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई एक अक़ीदतमंद के तौर पर। इमरान खान उनके पास आते थे और दुआ कराने के लिए, मुरीद के तौर पे। हाँ, एक उनके यानी मुरीद कह लीजिए या इरादतमंद कह लीजिए। और इमरान खान साहब को भी तसव्वुफ़ से बड़ी दिलचस्पी रही, कई बुज़ुर्गों से उनका ताल्लुक़ था। और एक ज़माने में तो फिर अशफाक़ अहमद ख़ान साहब से भी उनकी बड़ी मुलाकात थी। अच्छा। और हमारे जावेद गामदी साहब से भी, फिर डॉक्टर इसरार साहब से भी, मतलब वो मुख्तलिफ़ लोगों से इक्तसाब फैज़ करते रहते थे, और लोगों से मिलते थे, जाके उनसे इस्तिफ़ादा करते थे। तो गामदी साहब तो माशाल्लाह आजकल पाकिस्तान आए हुए हैं। जी, आपकी मुलाकात भी हुई? मुलाकात भी हुई है। खान इसका एक इफ्तिताह किया उन्होंने। अच्छा। जहाँ लोगों को तरबियत देंगे। तो बहरहाल अब जो बुशरा बीबी हैं आज, वो एक बड़ी रूहानी शख्सियत के तौर पर उनका नाम मंजर आम पर आया। और फिर इमरान खान साहब से उनकी शादी हो गई। उन्होंने अपने शौहर से खुला ले लिया, और उनकी वज़ारत उज़्मा बनने से कुछ देर पहले ये शादी हुई। जी हाँ। और वो भी
متنازع رہی اس کے بعد متنازع کر رہی یعنی کہ شادی تو ہوئی نا، وہ تو متنازع بنا دی گئی، متنازع کو شادی ہو گئی، اور اب وہ اس پر پھر مقدمہ قائم ہو گیا کہ یہ جناب عدت کے دوران ہوئی ہے. ان کے شوہر صاحب درخواست لے کے پہنچ گئے، لیکن ہمارا یہ تو ایک ہماری تاریخ کے افسوسناک واقعات ہیں. تو بشرا بی بی نے ایک تو بڑی وہ باپردہ خاتون تھیں، اور خاتون اول کے طور پر جہاں بھی گئیں بالکل مکمل ان کا برقع انہوں نے اوڑھا ہوتا تھا، صرف ان کی آنکھیں جو ہیں وہ کھلی تھیں، وہ دیکھ سکتی تھیں. اور پاکستان کی وہ پہلی خاتون اول تھیں جو اس طرح اتنی باپردہ تھی. ویسے تو میرا خیال ہے کہ خواجہ ناظم الدین کی اہلیہ اور جو ہمارے ہیں چودھری محمد علی کی اہلیہ، اور پھر سردار فاروق لغاری جو ہیں ان کی اہلیہ، وہ بھی کسی نے ان کی تصویر نہیں دیکھی کبھی. اور جنرل ضیاء الحق کی اہلیہ جو تھیں وہ یعنی اس طرح برقع نہیں لیتی تھی، لیکن بہرحال باپردہ خاتون تھی. اور اس طریقے سے آپ دیکھیں تو پاکستان کے جو ایوب خان تھے، فیلڈ مارشل ایوب خان، ان کی جو اہلیہ تھی وہ بھی وہ کسی پبلک گیدرنگ میں ان کے ساتھ نہیں جاتی تھی. اور اس لیے ان کی جو بیٹی تھی بیگم نسیم اورنگزیب، وہ پروٹوکول کے تقاضے پورے کرتی تھیں، اور وہ ان کے ساتھ جب وہ امریکہ گئے اس وقت بھی ان کے ساتھ تھیں. دوروں پہ جاتے تھے عام طور پر ان کی بیٹی ان کے ساتھ ہوتی تھی. تو بہرحال اب جو بشرا بی بی ہیں، اب ان کی وجہ سے اور یا خان صاحب کی وجہ سے ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا میاں بیوی کو. اور پھر وہ الزامات لگے کہ کیا کہیں، داغ نے داغ کا ایک شعر ہے، کچھ تھوڑا سا مفہوم اس کا مختلف ہے لیکن شعر بڑا دلچسپ ہے. وہ کیا؟ ان کا کیا ہے مسلمان اس صنم کو، کیا ہے مسلمان اس صنم کو ہزار طوفان اٹھا اٹھا کر. حالانکہ یہاں الٹا معاملہ ہے دیکھا جائے. لگائی وہ تہمتیں کہ بولا خدا خدا کر، خدا خدا کر. تو بہرحال تہمتوں کی زد میں رہی. توشہ خانے کے مقدمے بنے اور دوسرے القادر ٹرسٹ کیس بنا. اور توشہ خانے میں تو ایسا تھا نا، الزام یہ لگا کہ 108 تحائف موصول ہوئے تھے خان صاحب کو اپنے اقتدار میں، تو ان میں سے 58 جو ہیں انہوں نے اپنے پاس رکھ لیے. اب کہا گیا جی انہوں نے ان کی کم لگوائی، اور اس لیے قیمت کم لگوائی، اور پھر اس کا جو آدھا حصہ دینا تھا وہ بھی کم ادا کیا، اور اس طریقے سے قومی خزانے کو نقصان پہنچایا. اگرچہ کہ ان کے وکلاء کا کہنا تھا کہ بھئی اب وہ تو قیمت کروانا تو ان کا کام نہیں تھا، وہ تو جو متعلقہ حکام نے لگائی، جتنی لگائی انہوں نے اس کو مطابق ادائیگی کر دی. پر لیکن وہ اس کیس میں تو بری ہو چکے نا. پہلے توشہ خانہ 1 میں سزا ہوئی تھی. کتنی سزا ہوئی تھی سر؟ اس میں 14 سال کی سزا ہوئی. 14 سال کی سزا ہوئی تھی. 14 سال 14 دونوں کو. اور کوئی 78 کروڑ روپے ایچ جرمانہ بھی تھا. لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے تو معطل کی تھی سزا، میرے خیال بریت ہو چکی. اب نہیں سر، ابھی اس کے لیے مرکزی جو ہے نا اپیل وہ لگائی جانی ہے ابھی، یعنی ان سزا معطل ہو چکی، ضمانت یعنی سزا معطل ہو چکی. اب بہرحال اس کی اپیل جو ہے اس کی سماعت ہوگی. اب ایک توشہ خانہ کا دوسرا کیس قائم کر دیا گیا، وہ اس پر گرفتار کر لیا گیا. جب ان کو گرفتار اب ان کے خلاف فیصلہ دیا تو اس وقت تو یہ اپنے گھر پہ تھیں اسلام آباد میں، وہاں سے خود گرفتاری دینے پہنچی. تو بہرحال اب وہ رہا ہوئی ہیں. 264 دن جو ہے سر قید میں رہی. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جب ہماری رپورٹر سے بات ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے کیونکہ وہ کور کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ پورے اس 9 مہینے میں اپنی بیماری سے متعلق انہوں نے کوئی شکایت نہیں کی. اچھا شکایت کی تو وہ یہ کی کہ جی میں جب نماز پڑھتی ہوں تو وہ چھت سے چوہے گر جاتے ہیں، یا پھر آپ کو یاد ہوگا وہ جو پہلے کہا کہ جی قطرے پلا دیے ٹوائلٹ کلینر کے. لیکن صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا. ایک دفعہ میڈیا ٹاک کی سر انہوں نے، وہ بھی خان صاحب نے روک دیا تھا کہ نہیں آپ یہ مت بولیں، وہ غصے میں آ کے انہوں نے کی تھی. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی بات چیت بھی نہیں کی. صبر کی تصویر بنی رہی. اور اب یہ ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ جیل میں ہیں، وہ رہا ہو چکی ہیں. اب لوگ کہہ رہے ہیں یہ تو ڈیل ہو گئی ہے، یہ تو ڈیل ہو گئی ہے. بیرسٹر گوہر صاحب اس کی تردید کر رہے ہیں. سنائیں سر ذرا بیرسٹر گوہر صاحب کیا فرماتے ہیں ڈیل سے. اب سختیوں کے باوجود اس نہ صرف یہ
کہ وہ بنگالہ نہیں رہنا چاہ رہی تھی، بلکہ وہ جیل خود آئی اور اس نے خود یہاں جیل میں حاضر ہو کر کی گرفتاری دے دی تھی۔ بی بی کا تو شخانہ کے ساتھ دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا۔ جو کہا جا رہا ہے کہ کوئی ڈیل ہوئی ہے، اگر ڈیل کوئی کسی طریقے سے کرنا ہوتا کہ ڈیل کے نتیجے میں رہائی ممکن ہوتی تو وہ 9 مہینے جیل میں نہ رہتی۔ انشاءاللہ تعالی خان صاحب کی بھی رہائی ہوگی، عدالت کے تھرو ہوگی، انشاءاللہ میرٹ پہ ہوگی، کسی ڈیل کے نتیجے میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ خان صاحب کا ہم پہ اعتماد ہے اور ہم دن رات خان صاحب کے لیے لگے ہیں۔ یہ کیسے پتہ چلے گا شامی صاحب کہ ڈیل ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اب یہ تو سیاست یہاں پگڑی اچھلتی ہے، اسے میخانہ کہتے ہیں۔ اب سیاست کا کھیل ہے، مخالفین کہتے رہیں گے ڈیل ہو گئی ہے، وہ کہیں گے نہیں جناب ہم تو سرخرو ہو کے نکلے ہیں۔ سر ماضی میں دیکھا گیا نا کہ جب ایسا کچھ ہوتا ہے تو اگلا خاموش ہو جاتا ہے، کچھ عرصے کے لیے ہی صحیح لیکن بولتا کچھ نہیں ہے۔ وہ تو پالیٹکس میں تو حصہ نہیں لے رہی تھی نا، وہ تو خاتون خانہ تھیں اور ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تحریک انصاف کا۔ اب بھی میرا خیال ہے کہ اپنا کردار وہ ادا کریں گی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بھی یہ کہا کہ وہ چاہتے ہیں کہ خواتین کے معاملے میں ذرا احتیاط سے درگزر سے یعنی چاہے بہنیں ہوں خان صاحب کی یا اہلیہ ہوں، وہ ان کے خلاف ہیں کیسز ان کو بھی انہوں نے خیر مقدم کیا ہے ان کی رہائی کا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ان کی بہنیں ہیں عظمیٰ خان، جی ہاں علیمہ خان اور علیمہ خان، ان کی بھی ضمانت ہو جانی چاہیے۔ اچھا ان کو آپ کو لگتا ہے کہ اب سر نہیں، مطلب ان کو کس خوشی میں رکھا گیا؟ ایک کیا ہوا کسی احتجاج میں شرکت کریں؟ رانا صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ وہاں پر اپنے بھائی کے لیے گئی ہیں، وہ کوئی اور سیاست کے لیے اسی نہیں طریقے سے جو دوسری خواتین ہیں جو 9 مئی کے معاملات میں بھی ہیں، ان پر بھی اب کتنا عرصہ ہو گیا جیل میں، اور وہ خواتین کے معاملے میں کو ہم احتیاط کرنی چاہیے۔ اگر کوئی وائلیٹ کرتا ہے قانون کو تو مقدمہ چلائیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو اس طرح جیلوں میں رکھنا، اس پہ ہمیں کو نظر ثانی کرنی چاہیے۔ حکومت کو کوئی اچھی مثال قائم کرنی چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ خواتین جو ہیں وہ ہماری مائیں ہیں، وہ بھی بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں، سانجی ہوتی ہیں، اور ان کے ساتھ نرمی کا اور محبت کا سلوک ہونا چاہیے، اور حکومت اس بات پر ضرور غور کرے۔ اور شہباز شریف صاحب سے بھی کہیں گے ہم، محترم مریم بی بی سے بھی کہیں کہ وہ اس معاملے میں اپنی وکلاء کو ہدایت کریں کہ وہ ان کی ضمانتوں کی درخواستیں ہیں ان کی مخالفت نہ کریں، کہیں ٹھیک ہے ان کو ضمانت پر رہا کیا جائے، کم سے کم یہ بات ہے جو کی جانی چاہیے۔ شامی صاحب اب کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ہے کہ جی ایک تو یہ کہ وہ ظاہر ہے پشاور چلی گئیں، وہاں کیوں گئیں؟ وہاں پر یہ بھی خبریں ہیں کہ وہ احساس رہے گا، ہاں یہ بھی خبریں ہیں حکومت ہے، ٹھیک ہے پی ٹی آئی کی حکومت ہے وہاں، تو ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کی صورتحال جو ہے پیدا نہیں ہوگی، انتظامیہ جو ہے وہ ان کی معاونت کے لیے حاضر ہوگی ہر وقت۔ ٹھیک ہے، یہ بھی خبریں کہ وہ ظاہر لاہور بھی آئیں گی، شاید یہاں شوکت خانم سے ان کا علاج ہو، پاک پتن بھی شاید جائیں سر۔ لیکن ہاں جو یہ لوگ ظاہر سی بات ہے ڈیل کی باتیں کریں، اب اس میں فیصل وافدہ صاحب کا میں صرف کوئکلی جو آج انہوں نے ٹویٹ کیا اس کے بعد، انہوں نے کہا جی کہ جیسے میں نے کل بتایا تھا کہ آج بشرا بی بی رہا ہو جائیں گی، وہ رہا ہو گئی ہیں، اور کوئی کیس بھی نیا نہیں بنا جس کے خدشات آپ کل کہہ رہے تھے، اظہار کر رہے تھے۔ وی آئی پی طریقے سے ان کی گاڑیاں بھی اندر جانے دی، جیسے بتایا تھا۔ عمران خان بھی اپنے وکیلوں سے ملاقات کریں گے، ہو گئی، اور 26 اکتوبر سے ان کا جیل میں ریگولر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ہوا میں تیر نہیں چلاتا، یعنی جو وہ باتیں کر رہے ہیں اچھی بات ہے، اشارے دے رہے ہیں، وہ ساری باتیں انہوں نے کہی تھی، ان کی پیشگوئیاں درست ثابت ہوئیں، یا یہ بڑے باخبر ہیں، باخبر حلقوں تک ان کی رسائی ہے، ساری بات درست ہے، اور وہ صحیح خبر لا سکتے ہیں، ان کو داد دے دیں اس کی۔ لیکن بہرحال یہ ایک اچھا آغاز ہے، اس سلسلے کو آگے بڑھانا چاہیے۔ صحیح، دیکھیے یہ ہماری جو ہم آگ سے کھیلتے رہیں گے، کوئی تو آگ بجھانے کا عمل بھی شروع ہوگا نا، اور ابھی تو خان صاحب کے جو مقدمات ہیں اب عدالتیں جانیں، وہ جانیں، جو عدالتوں فیصلہ کریں گی وہ اپیلیں ان کی کریں گے۔ سر ان کے وکلاء مل کر آئے ہیں، اور فیصل چودھری صاحب، سلمان اکرم راجہ صاحب، شعیب شاہین صاحب، ذرا انہوں نے کیا گفتگو کی باہر آ کے وہ ذرا دکھاتے ہیں، کیا فرما رہے تھے جی۔ کا بھی پوچھا انہوں نے کہ جی ان کی پارٹی نے ووٹ دیے کہ نہیں دیے، وہ بھی ہم نے بتایا کہ جی انہوں نے ان کو ووٹ دیے ہیں۔ خان صاحب نے جو ترامیم پاس ہوئی ہیں ان کے اوپر بہت افسوس کا اظہار کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک سے جمہوریت ختم کر دی گئی ہے اور رول آف لاء کے بغیر جمہوریت نہیں ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آئین پہ حملہ ہے، عدلیہ پہ حملہ ہے،
اور یہ جو معاملات کیے گئے ہیں جس طریقے سے اس پہ انہوں نے انتہائی افسوس کا اظہار کیا. انہوں نے 26ویں آئینی ترمیم جو پاس ہونے پہ افسوس کا اظہار کیا. نئے چیف جسٹس کے بارے میں ان کو اطلاع دی گئی, اس پہ انہوں نے کوئی کامنٹ نہیں کیا ہے. اور وہ سلمان صاحب آپ کو بتائیں گے. آپ ذرا سمجھیے کہ ایک شخص جو 3 ہفتے کے بعد 2 بندوں سے ملاقات ہو, آپ وہ نارمل کوئی ڈرائنگ روم میں تو نہیں بیٹھے ہوئے نا, کیونکہ ان کے پاس اخبار بند ہیں, ٹی وی بند ہیں, کوئی ایکسیس نہیں ہے باہر کی نیوز کی. خان صاحب کو ہم نے بی بی صاحبہ کی بیل کے خبر سنائی تو وہ بہت پرسکون ہوئے, انہوں نے اس پہ اطمینان کا اظہار کیا. انتظار پنجوتا صاحب کی گمشدگی پہ انہوں نے بہت کنسرن شو کیا. جنہوں نے آج دیکھا سر کہہ رہے ہیں بانی پی ٹی آئی کی شیو بھی بڑی ہوئی تھی آج, یعنی کہ کئی دن سے وہ شکایتیں بھی کر رہے ہیں نا کہ بجلی بند اور بڑے صعوبتیں برداشت کر رہے ہیں. یہ بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی کہ بجلی کیسے بند ہے. اگر یہ بات درست ہے تو پھر تو سخت ترین کاروائی ہونی چاہیے ان لوگوں پر جنہوں نے اس طرح کی حرکت کی ہے. یہ انبلیویبل بات ہے کہ ایک اتنے بڑے لیڈر کے ساتھ یہ بدسلوکی کی جائے. اور آپ دیکھتے ہیں اگر اس کی کوئی تحقیقات ہونی چاہیے, عدالت اس میں کوئی حکم دے سکتی ہے, اور اس کا دیکھا اس الزام میں کتنی حقیقت ہے, کتنی سچائی ہے, اس کا جائزہ لینا چاہیے, اسے ہوا میں نہیں چھوڑ دینا چاہیے. صحیح سر, عدالت نے آپ نے کہا کہ حکم دیا, آج یہ جو ملاقات ہوئی بھی عدالت کے حکم پر ہوئی نا. انہوں نے کہا جو ترمیم پر اظہار افسوس کیا کو مولانا فضل الرحمان نے جو ووٹ دیا اس کے حق میں, اس کو بھی انہوں نے کچھ پسند نہیں کیا ایسے دبے لفظوں میں. لیکن جس وقت مولانا فضل الرحمان حمایت کر رہے تھے اس وقت تو پی ٹی آئی کے ذمہ دار کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو ان کو کہا ہے کہ آپ وہ اس پہ دستخط کریں اور اس کی حمایت کریں. بعد میں انہوں نے کہا کہ مولانا فضل الرحمان کہہ رہے تھے کہ جناب دباؤ آئے گا اور حکومت نے بہرحال یہ کام کرا لینا ہے اور لوگوں کو پکڑا جائے گا, اغوا کر لیا جائے گا ہمارے لوگوں کو بھی, تو اس لیے ہم دستخط کر دیتے ہیں. لیکن پھر مرتضیٰ کامران جو ہیں انہوں نے کہا, کامران مرتضیٰ کہ بالکل ایسی کوئی بات, انہوں نے کہا میں تو بالکل ہر میٹنگ میں موجود رہا ہوں, مولانا نے ایسی کوئی بات نہیں کی جیسے سلمان راجہ صاحب کہہ رہے ہیں. تو اب یہ پی ٹی آئی نے ابتدائی طور پر تو مولانا فضل الرحمان سے یہ بڑا اظہار یکجہتی کرتے ہوئے ان کو داد دی تھی کہ انہوں نے دستخط کیے ہیں بل پر اس کے حق میں فیصلہ کیا ہے ووٹ دینے کا. اب آہستہ آہستہ ادھر کی کبھی ادھر کی بات ہو رہی ہے, اور اب تو ان کے ایک رکن نے, کیا نام ہے اس کا, جہاں زیب نہیں مبارک زیب مبارک زیب نے تو کہہ دیا ڈنکے کی چوٹ کہ میں نے تو ووٹ دیا ہے اور میں تو پی ٹی آئی کا امیدوار بھی نہیں تھا, آزاد امیدوار تھا. بالکل اور مجھے تو انہوں نے کہا کہ زچ کیے رکھا ہے, واٹس ایپ گروپ میں بھی جو پارلیمنٹ میں شامل نہیں کیا. اب اسی طریقے سے جو بی این پی کے ایک سینیٹر ہیں ان کو انہوں نے بیان دلوا دیا, اور پھر انہوں نے لوگوں کے سامنے کہا سینٹ میں آ کے کہ مجھے زبردستی کی گئی میرے ساتھ. لیکن پھر ان کے بعد میں یہ بیان آیا کہ یہ زبردستی تو یہ ہمارے اختر کی ہے. جی سر, آج تو مقدمہ بھی درج ہو گیا. سینٹ کے جو جوائنٹ سیکرٹری ہیں کہ انہوں نے وہاں زدوکوب کی ہے اور زبردستی وہ بیان دلوایا ہے, اور سینٹ کے جو لوگ ہیں اسلحہ بھی ان کے پاس تھا سر, انسدادی دہشت گردی, یعنی کہ آپ دیکھیں نا 780 لگانا. اب یہ ہے کہ عجیب بات ہے کہ ایسا سینٹ کے اندر ایسی کارروائی کیوں ہوئی, دھکم پیل کی نوبت کیوں آئی, اور یہ مقدمہ جو ہے چیئرمین کو خود چاہیے تھا کہ اس بارے میں فیصلہ کرتے اور ذمہ داروں کو تعین کرتے. یہ بھی کوئی معاملات کو کتنا سر کیا میسج کیا جائے گا, یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہ بظاہر بلوچستان کے مسئلے پر بات کرتا ہے اصولی موقع پہ, اس کے خلاف ایسا مقدمہ, جو ہمیں باتوں کو سمیٹنا چاہیے, اچھا تنازعات کو سمیٹنا چاہیے, ان کو کھلاننا نہیں چاہیے, ان کو بڑھانا نہیں چاہیے. وہ کہتے ہیں نا پنجابی کا محاورہ ہے کہ لسی کا اور لڑائی کا کیا, اس کو جتنا چاہے آپ بڑھاتے رہو, لسی میں پانی ڈالتے جائیں اس میں اضافہ ہوتا رہے گا, تو لڑائی کو جتنا مرضی بڑھا دیں, کوئی کہیں روکیں بھی کہیں سمیٹیں بھی. لیکن اختر مینگل صاحب کو بھی اپنی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. بھئی اگر ٹھیک ہے ان کی پارٹی کے جو سینیٹر جو تھے باغی ہو گئے تھے, تو انہوں نے کہا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, انہوں نے استعفیٰ دے دیا, بس کافی تھا, تعذیب کر دی انہوں نے. اب اس پہ اتنا ہنگامہ اٹھانے کی ضرورت نہیں تھی. ٹھیک ہے. اچھا سر, ایک طرف تو وزیر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے کوشش, تو ادھر وہ ایوان نمائندگان کے جو یعنی کہ امریکی ایوان نمائندگان ہیں 60 سے زیادہ بائیڈن صاحب کہا ہے. ہاں جی, پھر جو بائیڈن سے مطالبہ کیا ہے کہ ان کو رہا کرایا جائے, اور ان کو پھر
ہمارے سفیر کو کہا جائے تو ان تک ایکسیس دی جائے، ان کو پاکستان میں بھئی اصولی طور پر تو پاکستان کا قانون جو ہے اور پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ اس کام کے لیے کافی ہیں. اور دفتر خارجہ نے یہی کہا ہے کہ جی یہ تو مداخلت ہے، یہ آپ کیسے جو ہے یہ کر سکتا ہے. یہ چلیے اگر مداخلت بھی جب آپ کسی اتنے بیان دینا چاہتے ہیں، اور یہ ہمارے جو ارکان کانگریس ہیں ان کو ڈاکٹر عافیہ صدیقی نظر نہیں آ رہی وہاں سر، اس پہ بہودہ مقدمے میں 86 سال کی قید دے دی. ہاں جی، اور غزہ میں سر جو انسانی حقوق کے جیل کے اندر ان سے کس طرح بدسلوکی ہو رہی، تو شرم آنی چاہیے ارکان کانگریس کو. اور یہ ان کو صرف پاکستان نظر آ رہا ہے، اگرچہ کہ دیکھیے جو عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے مقدمے لڑ رہے ہیں، اب سامنا کر رہے ہیں عدالتوں کا، ان کو ریلیف مل رہی ہے، اور ان کو ہمارے قانونی نظام کے تحت انشاءاللہ وہ اپنے انصاف حاصل کر کے رہیں گے. مگر یہ جو ارکان نہ ان کو عافیہ صدیقی نظر آئی، اور نہ ان کو غزہ نظر آ رہا ہے، انسانی حقوق جو نہ ان کو بیروت نظر آ رہا ہے، نہ لبنان نظر آ رہا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ لوگ مر چکے، کھنڈر بن چکے شہر، اور لبنان اب تباہی کی طرف دھکیلا جا رہا ہے. غزہ دیکھیے اس کا جو بچے بوڑھے عورتیں، یعنی کفن کے لیے جگہ نہیں. کہتے کمبل جو ہیں کمبل نہیں مل رہے، کیونکہ کفن پہ وہ کفن کی نظر ہو رہے ہیں، کفن بنایا جا رہا ہے. تو یہ کانگریس جو ہے کہ ارکان یہ آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے. انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں تو یہاں نظر نہیں آ رہے انسانی حقوق. اگرچہ کہ ظاہر ہے، اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اگر عمران خان صاحب جو ہیں ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی تو اس کا ازالہ نہیں ہونا چاہیے. ہمارے اپنے ادارے موجود ہیں، بالکل ہماری اپنی عدالتیں موجود ہیں. آپ جو بات کہہ رہے ہیں نا کہ عدالتوں سے مل رہا ہے ریلیف، آج دیکھیں نا ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کے طبی معائنے کے لیے میڈیکل بورڈ تشکیل دینے کے بھی احکامات دے دیے، اور یہ بھی کہا کہ جی ذاتی معالج جو ہے نا ڈاکٹر فیصل صاحب ان کو بھی شامل کرے، کیونکہ یاد ہوگا پچھلی دفعہ وہ گئے تھے ڈاکٹر عاصم، وہ باہر سے واپس آ گئے تھے، ان کو اندر جانے نہیں دیا گیا. مطلب یہ کہ حکومت بھی اپنا رویہ بدلے. اور میرا خیال ہے کہ اب ایک ٹھہراؤ پیدا ہوگا، اور حکومت جو ہے وہ بھی میرا خیال کچھ مطمئن ہو گئی ہے. اس کو بھی جو خدشہ تھا تو اسے کوئی دھکا دے دے گا پیچھے سے آ کے، وہ بھی خدشہ بھی ذرا ٹل گیا. آئینی میلٹ ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی، وہ بات بھی اب وہ ذرا اعتماد آ گیا نا. اچھا، کہ آپ ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ میں سے کوئی آ کے، وہ کیا کہا ہے کسی شاعر نے، میرے پاس آئے دبے دبے مجھے سانپ کہہ کے ڈرا دیا، کوئی آ کے ڈرا دے. سر اب ان کا خوف نکل گیا ہے. اس 26ویں آئینی ترمیم نے کیا پی ٹی آئی کا زہر بھی نکال دیا ہے؟ نہیں، پی ٹی آئی کا زہر تو پتہ نہیں تھا کہ نہیں تھا، کڑتن تھی، کڑواہٹ کہہ لیں، زہر نہ کہیں. لیکن پی ٹی آئی کو بھی اب معلوم ہونا چاہیے کہ وہ اپنے نظام کے اندر رہتے ہوئے جو جد و جہد کریں گے وہی فائدہ مند ہوگی، وہی نتیجہ خیز ہوگی. اور جتنا یہ سڑکوں پہ نکلیں گے، ہنگامہ کریں گے، اور اب تو دیکھیے نا کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ان کے آپس کے اندر ہی ایک پھوٹ پڑی ہوئی ہے. ہاں جی، اور ایک دوسرے کو مردے الزام ٹھہرایا جا رہا ہے. وہ زین قریشی صاحب جو ہیں ان سے سوائیاں مانگی جا رہی ہیں کہ آپ کہاں غائب ہو گئے تھے. جنہوں نے ووٹ نہیں دیا ان کو شوکاز دے رہے ہیں. اللہ کے بندو، یعنی اگر کوئی رکن اسمبلی یعنی ترمیمی بل پر جب ووٹ دیا جا رہا تھا اس وقت وہ منظر عام پر نہیں آیا تو اس نے کوئی گورنمنٹ کی سپورٹ نہیں کی. بندے پورے کرنا حکومت کا، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی. 224 ارکان کو اکٹھا کر کے ان کا ووٹ ڈلوانا یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی، یہ اپوزیشن کی ذمہ داری نہیں تھی. اپوزیشن کے رکن اگر غائب ہو جائیں، چھپ جائیں، ایوان میں نہ آئیں کسی بھی وجہ سے، اس سے اس کا مطلب یہ کہاں ہو گیا کہ وہ حکومت کی حمایت کر رہے ہیں، اب صفائیاں دے رہے ہیں. وہ تو ووٹ ان کو دینا ہی نہیں تھا. تو اگر ووٹ انہوں نے دیا نہیں ہے تو اس کے بعد ان کو مورد الزام ٹھہرانا اور اپنی پارٹی کے اندر مطلب ہے پھوٹ پیدا کرنا، دراڑیں پیدا کرنا، یہ بھی تو مسائل ہے نا. تو اگر یہی روش جاری رہے گی تو پی ٹی آئی کمزور ہوتی جائے گی. ٹھیک. اور اگر پی ٹی آئی اپنے آپ کو نہیں سنبھالے گی، اور پی ٹی آئی کو ایک تنظیم کے طور پہ کام کرنا چاہیے، جو باہر بیٹھے ہوئے حضرات ہیں اپنی ذمہ داری پر فیصلے کریں اور معاملات کو آگے چلائیں. سر بریک لینی ہے، کوئکلی لینی ہے. ایک چھوٹا سا ہو رہا ہے مجھے، میں نے سوال کرنے کہ کیا سر گیٹ نمبر 5 سے رہائی تبھی ممکن ہے جب گیٹ نمبر 4 سے تعلقات اچھے ہوں؟ ہاں، اگر شیخ رشید صاحب کا اس سوال کا جواب تو زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن یہ جو گیٹ ہیں بس آپ 4 ہو، 5 ہو، 3 ہو، 2 ہو، دروازے تو پھر ایک دوسرے سے ملے ہوتے ہیں نا. لیکن
آپ جس طرح بھی ناک ادھر سے پکڑ لیں یا ادھر سے پکڑ لیں، بنیادی بات یہ ہے آپ سیاست جو ہے نا اس کو سیاست کے طریقے سے کھیلیں. ٹھیک ہے. آپ اگر اپنی حدود سے نکلیں گے، اداروں سے تصادم کریں گے، آپ کا بھی نقصان ہوگا، سسٹم کا بھی نقصان ہوگا. اور آج تک جتنی احتجاجی سیاست کی ہے پی ٹی آئی نے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ہم واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. شامی صاحب، سر قاضی فائز عیسیٰ صاحب یعنی ان کا جو عہد ہے وہ آج تمام ہو رہا ہے. کل ان کو ریفرنس پیش کیا جائے گا، اس کے بعد وہ روانہ ہو جائیں گے اپنے گھر. قاضی صاحب جو ہیں مجھے تو بہت پسند ہیں. یہی سوال ہے سر، کن الفاظ میں تاریخ یاد رکھے گی؟ اور تاریخ انہیں یاد رکھے گی. انہوں نے بڑے اہم مقدمات کے فیصلے دیے اور ان کا ایک کیریئر بڑا شاندار کیریئر ہے. ان کے والد جو ہیں قاضی محمد عیسیٰ، قائد اعظم ان کو اپنا بیٹا کہتے تھے. بلوچستان مسلم لیگ کے وہ صدر تھے. 1940 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور جب منظور کی گئی وہ لاہور میں موجود تھے. اور پھر مسلم لیگ کی جو ورکنگ کمیٹی ہے اس کے سب سے کم عمر رکن. اچھا. اور ان کے دادا جو ہیں قاضی جلال الدین، وہ قندھار میں قاضی تھے اور وہاں سے وہ آئے بلوچستان میں آپ سے. پھر یہاں قلات جو ہے اس کے وزیر اعظم مقرر ہوئے. تو بات یہ کہ بڑی شاندار روایات رکھتے ہیں اور ان کے فیصلے یاد رکھے جائیں گے. اختلاف بھی ہو سکتا ہے کسی کو، لیکن ان کی جو ظرف نگاہی ہے اور ان کی جو ایک گرفت تھی قانون پر اور آئین پر، اور جو ان کی ایک یعنی اس کے اندر ایک ارج تھی اپنی بات کہنے کی، اس پہ ڈٹ جانے کی اس میں. اور پھر سپریم کورٹ کو جس وقت وہ لیڈر بنے اس کے قیادت سنبھالی، سپریم کورٹ جو تھی ایک جج سے دوسرے جج بولتا نہیں تھا. سپریم کورٹ کی یعنی فل کورٹ کا اجلاس بلانے کو تیار نہیں تھے. بینچز بنتے تو ہم خیال بینچز بنتے جناب چیف جسٹس پرانے جو تھے، اور انہوں نے فل کورٹ کا اجلاس بلایا. اس کے بعد کورٹ جو ہے اس ساری فل کورٹ جو ہے اس نے مقدمات کی سماعت شروع کی اور پھر اوپن ٹرائل لائیو دکھائے گئے، لائیو ٹرائل دکھایا. تو ان کو یاد رکھی جائے. اور پھر اپنے اختیارات کم کر دیے بینچ بنانے کے. اور جو چیف جسٹس عمر تا بندیال نے جس قانون کو نافذ ہونے سے پہلے معطل کر دیا، اس کو انہوں نے دوبارہ جو ہے زندہ کیا. تو میں سمجھتا ہوں قاضی صاحب ان پہ اختلاف ہو سکتا ہے، ظاہر ہے اختلاف کیوں نہیں ہوگا. قاضی صاحب ہم آپ کو یاد رکھیں گے. اور وہ بھٹو کا مقدمہ تو بلاول بھٹو صاحب تو اس پر ان کے فدا ہیں کہ بھٹو ریفرنس پر انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہوا. تو قاضی صاحب ہم آپ کو یاد رکھیں گے. آپ کے فیصلوں سے بلاول صاحب نے سر بلاول صاحب نے ایک بات کی، لیکن آپ کی جرت سے، آپ کی دیانت سے، آپ کی ذہانت سے اختلاف نہیں ہو سکتا تھا. آپ پاکستان کے ایک قابل فخر سپوت ہیں اور پاکستان آپ پر فخر کرتا رہے گا. اور آج پھر ان کا تذکرہ آپ تفصیل سے کریں گے بھی، پھر کسی دن کریں گے. اور آج تو پھر دیکھیں نا جو امریکن سینٹ کام کا میگزین ہے، ملٹری میگزین یونیتات، اس میں جناب جنرل عاصم منیر کے بارے میں ایک چھپا ہے جو آرٹیکل، وہ کمال ہے. انہوں نے ان کی جو تعریف کی ہے، ان کی صلاحیتوں کا جو اعتراف کیا ہے، اور کہا جس طریقے سے انہوں نے سر یہ جو یونیپات ہے وہ کہتے ہیں علاقے کے اسے دیکھیں نا تحفظ کے لیے، سیکیورٹی، استحکام کے لیے اور پاکستان کی خوشحالی کے لیے جس طرح انہوں نے کام کیا ہے اور جس طرح معیشت کو بڑھاوا دیا ہے، جس طریقے سے پاکستان کے اندر منافرت پھیلانے والوں کو، ایکسٹریمسٹ جو ہیں، انتہا پسند، شدت پسند، ان کو شدت پسند جو ہیں ان کی سرکوبی کی ہے اور ایک تاریخ رقم کر دی ہے. اور سید عاصم منیر پاکستان کے ایسے کمانڈر ان چیف ہیں، چیف آف آرمی سٹاف ہیں جو حافظ قرآن ہیں، جو کم بولتے ہیں لیکن جو کہتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں. اور ان کے عزم نے، ان کے حوصلے نے اور جو انہوں نے معاونت کی ہے حکومت کی، اس نے پاکستان کو اپنی مشکلات پر قابو پانے میں مدد دی ہے، اس کو آگے بڑھانے میں مدد دی ہے. اب یہ جو امریکی مجلہ ہے
یعنی یونیپاتھ میگزین یونیپاتھ کوارٹرلی، اس میں یہ کوارٹرلی اس میں ساری یہ تفصیل درج ہے، اور ایسا ان کا قصیدہ پڑا ہے کہ آپ دیکھیے پوری دنیا ان کا اعتراف کر رہی ہے، اور ہمیں بھی فخر ہونا چاہیے. ہمارے جو سپہ سالار ہیں اگر دنیا ان کا اعتراف کرتی ہے تو ہم بھی انہیں سلام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ وہ ملک کی مزید خدمت کرتے رہیں اور پاکستان ایک مستحکم دستوری مملکت بن جائے جہاں سارے ادارے اپنا اپنا کام کر رہے ہوں اور ایک دوسرے کی معاونت کر رہے ہوں، ایک دوسرے کا راستہ نہ کاٹ رہے ہوں اور ایک دوسرے کو دھکا نہ دے رہے ہوں. تو ہمیں امید ہے پاکستان آگے بڑھے گا، اور جس طرح اس نے اپنے مشکلات پہ قابو پایا ہے اور اپنے مزید ترقی کے راستے پہ گامزن رہیں گے، اور پاکستان انشاءاللہ ایک ایسا ملک بنے گا جہاں کے رہنے والوں کو سکون میسر آئے گا، خوشحالی ہوگی انشاءاللہ، امن ہوگا، چین ہوگا. اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق بخشے اور ہم بہرحال اس کا اعتراف کرنا چاہیے. اچھا سر، اب پروگرام کے ہم بالکل بریک کی طرف جا رہے ہیں، لیکن آزاد کشمیر کا آج 77واں یوم تاسیس جو ہے وہ منایا گیا 24 اکتوبر آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں جب ان پہ غاصبانہ قبضہ کیا گیا اس کی سرزمین پر اور انڈین فوجیں وہاں داخل کی گئیں تو آزاد کشمیر کے لوگوں نے بغاوت کر دی، اور پھر انہوں نے اس کے اپنا ایک حصہ، بڑا حصہ جو تھا اپنے ریاست کا، اس کو آزاد کرا لیا. وہاں جو آزاد کشمیر کی ریاست ہے اس کی بنیاد رکھی گئی. چودھری غلام عباس قائد کشمیر، سردار عبدالقیوم خان اس وقت آزادی کو لیڈ کر رہے تھے، ان کے ساتھی سردار ابراہیم خان. سردار ابراہیم خان پہلے صدر آزاد کشمیر مقرر ہوئے، اور چودھری غلام عباس جو تھے وہ پوری طاقت کے ساتھ ان کے ساتھ کھڑے تھے قائد ملت. اور اسی طریقے سے سردار عبدالقیوم، ہم سارے ان کشمیری رہنماؤں کو، ان غازیوں کو، ان شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں جن کی ہمت سے یہ کشمیر کا ایک حصہ آزاد ہوا، اور دعا کرتے ہیں کہ کشمیر کا دوسرا حصہ جو بھارت کے قبضے میں ہے وہ بھی آزاد ہو اور کشمیر جو ہے اپنا کردار ادا کر سکے، اور اس کے دونوں ملکوں کے درمیان، بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک امن اور سکون جو ہے اس کی وادی کے طور پر ہو سکے. تو ہمیں ہماری امید بھی ہے اور دعا بھی ہے وہ دن ضرور آئے گا، پورا مقبوضہ کشمیر آزاد کشمیر بنے گا، اور کشمیری اپنے طور پر اپنی قسمت کا فیصلہ بھی کریں گے اور اپنے معاملات کو خود آگے بڑھائیں گے. ٹھیک ہے سر، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، ناظرین اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ.